Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. Students, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बाब अव्वल वादी सिंध की तहज़ीब स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तारीख़ के बारे में जाना था। तारीख़ किसे कहते हैं? तारीख़ से मुराद इल्म की वो शाख है जो माजी के हालात व वाक़यात का गैर जानिबदाराना रिकॉर्ड और तज्ज़िया पेश करती है। फिर हम लोगों ने तहज़ीब के बारे में जाना कि किसी मख़सूस इलाके में मुतमद्दन मुआशरा होता है, यानी कि किसी मुआशरे की आला दर्जे की तरक्की होती है। फिर हम लोगों ने वादी सिंध की तहज़ीब का तारफ़ पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि वादी सिंध की तहज़ीब जो थी वो कहाँ पर वाक़ थी। उसमें हम लोगों ने जाना कि दरियाए सिंध और उसके मावन दरिया से जो मुल्हिका इलाका था या जुड़ा हुआ जो इलाका था या जिन इलाकों को ये दरिया सैराब करते थे, वहाँ पर वादी सिंध की तहज़ीब वाक़ थी। ये 5000 कबल यानी कि 2500 से 3000 कबल मसीह आबाद थी। ये तहज़ीब 1000 साल तक कायम रही। बहुत बेहतरीन तर्ज़ मुआशरत रखती थी। पाको हिंद की पहली तहज़ीब और सकाफ़त मानी जाती थी। कदीम तरीन तहज़ीब मानी जाती थी। दहात के ज़माने की तहज़ीब थी और 1500 कबल अज़ मसीह में आर्याओं का जब हमला हुआ था तो उस वक़्त इस तहज़ीब को जो है वो ज़वाल आया। फिर हमने जाना कि उसके हम असर तहज़ीबों के साथ कैसे रवाबत थे, यानी कि उस ज़माने में जो दूसरे इलाकों में दूसरे दुनिया के इलाकों में जहाँ पर तहज़ीबें आबाद थी उनके साथ वादी सिंध की तहज़ीब के कैसे तल्क़ात थे। उसमें हमने देखा कि हम असर तहज़ीबों से बेहतरीन तल्क़ात थे। दरिया के किनारे आबाद थी। आबादी इनकी मुश्तरका ख़ुसूसियात में से एक थी, यानी कि जितनी भी उस ज़माने में कौमें आबाद थी वो सारी दरिया के किनारे ही तहज़ीबें आबाद थी। दरिया नील के किनारे मिस्री तहज़ीब, दजला और फ़रात के दरमियान बाबल और नैनवा की तहज़ीब पाई जाती थी। इसके अलावा बरी और बहरी रास्तों का इस्तेमाल करते थे। बरी रास्ते यानी कि खुश्की के रास्ते जो कि मौजूदा पाकिस्तान, ईरान, इराक़, शाम और मिस्र पाए जाते हैं, जबकि बहरी रास्ते बहर हिंद, खलीज फ़ारस और बहर अहमर पाए जाते थे। फिर हम लोगों ने वहाँ का मजहबी निज़ाम देखा कि वो लोग देवी और देवताओं की पूजा करते थे। इसके अलावा वो दरख्त, जानवरों और पत्थरों की भी पूजा करते थे। मुर्दों को मुख्तलिफ मजहबी रसूमात के तहत दफनाया जाता था। वहाँ पर गुस्ल को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। समाजी निज़ाम यानी कि वहाँ का जो माशरती निज़ाम था उसमें हम लोगों ने जाना कि ये बहुत पुरअमन कौम थी, जंगो जदल से आज़ाद थी। सूती कपड़ा, जेवरात और अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, बालियाँ मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल करते थे। फिर हमने देखा वो जो जेवरात वो पहनते थे वो किस चीज़ से बनाए गए थे। सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबा और पत्थर से बनाए जाते थे। पाकिस्तान में वादी सिंध के अहम मकामात में हमारे पास आता है हड़प्पा जो कि पंजाब में है, मोहनजोदड़ो सिंध, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, रहमान ढेरी खैबर पख्तूनख्वा। इनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। क्लास, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मईशत यानी कि पैसे की पैदावार और तकसीम कार। आया कि वादी सिंध की तहज़ीब जो थी वो मईशत के लिहाज से यानी कि पैसे की पैदावार के लिहाज से किन चीज़ों पर इन्हिसार करती थी। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती थीं, एक ज़राअत एग्रीकल्चर और दूसरी है तिजारत। ज़राअत के बारे में पढ़ते हैं। ज़राअत एग्रीकल्चर। वादी सिंध के लोग खुराक के तौर पर अनाज और फलों का इस्तेमाल करते थे। अनाज पैदा करने के लिए वो काश्तकारी करते थे। खुराक में अनाज के अलावा अंडे, दूध, मछली, सूअर, भेड़, मुर्ग का गोश्त और सब्ज़ी वगैरह भी इस्तेमाल करते थे। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी पालते थे जिनसे वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम लेते थे, मसलन ऊँट, बकरियाँ, भैंसें और परिंदे वगैरह। ये लोग अनाज ज़ख़ीरा करने का एहतमाम करते और शहर में इस मकसद के लिए गोदाम तामीर करते। इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो बुनियादी तौर पर ज़राअत पेशा थे। शायद ये पहले लोग थे जिन्होंने रुई उगाकर कपड़ा बनाना शुरू किया। गंदम, फली और जौ की काश्त भी होती थी। इन हक़ाइक़ से अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग माशी तौर पर खुशहाल थे, क्योंकि उनके अहम पेशे तिजारत और ज़राअत थे जो इक़्तिसादी खुशहाली के ज़ामिन होते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है तिजारत। तिजारत किसे कहते हैं? माल के लेन देन को तिजारत कहते हैं।
زمانۂ قدیم میں موہنجو دڑو کی حیثیت ایک تجارتی منڈی کی تھی۔ تجارت کو خاصی اہمیت حاصل تھی۔ اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ لوگ اندرون ملک تجارت کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی تجارت کی غرض سے جاتے تھے۔ خاص طور پر یہ جواہرات دوسرے ممالک کو برآمد کرتے تھے، یعنی کہ بھیجتے تھے، کیونکہ یہ لوگ سونے، چاندی اور پتھر کے زیورات بنانے میں ماہر تھے۔ موہنجو دڑو سے ملنے والے آثار میں کھجور کی چند گٹھلیاں بھی ملی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ کھجور خلیج فارس سے درآمد کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق وادی سندھ کے لوگ سامان لانے اور لے جانے کے لیے بیل گاڑی استعمال کرتے تھے۔ کارواں کی صورت میں، یعنی کہ قافلوں کی صورت میں تجارتی سامان لے جانے کے لیے اونٹ، گھوڑے اور گدھے کا استعمال کرتے تھے۔ بیل گاڑیوں کے علاوہ کشتیوں کے ذریعے بھی سامان لایا جاتا تھا۔ تجارتی مقاصد کے لیے مہریں استعمال کی جاتی تھیں۔ ہر خاندان کی اپنی ایک مہر ہوا کرتی تھی جس پر کسی انسان یا جانور کی تصویر کندہ ہوتی تھی۔ ہڑپا کے لوگوں نے برصغیر کے دور دراز علاقوں کے علاوہ خلیج فارس اور سمیر یعنی عراق سے تجارتی روابط قائم کیے ہوئے تھے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قدیم لوگ زراعت اور تجارت کو بطور پیشہ اپنائے ہوئے تھے۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو کی کھدائی سے مہریں اور ڈیزائن شدہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ملے ہیں، لیکن ان اشیاء کی شکلیں مسخ ہیں، یعنی کہ مدھم ہٹ چکی ہیں اور وہ اصلی شکل میں برقرار نہیں ہیں۔ تاہم ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق وادی سندھ کے دونوں حصوں میں تجارت کے لیے مال کے بدلے مال کا اصول رائج تھا۔ کھدائی سے ملنے والی مہروں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں شہروں کے درمیان تجارتی اشیاء میں لین دین کے لیے ضمانت کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں۔ بعد میں گائے کو تجارتی لین دین کا معیار بنایا گیا۔ انہوں نے بہت مہارت اور تصحیح کے ساتھ وزن، لمبائی اور وقت ناپنے کے پیمانے بنائے۔ ہڑپا میں ناپ تول کا نظام بہت سادہ اور اچھا تھا۔ لمبائی ناپنے کے لیے ہاتھی دانت پر بنائی گئی سب سے چھوٹی اکائی تقریباً 1.704 ملی میٹر کے برابر تھی۔ ہڑپا میں تمام عملی مقاصد کے لیے اعشاری نظام کو ناپ تول کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اعشاری نظام میں 10 کو اہمیت حاصل تھی۔ وزن ناپنے کے لیے مکعب نما کیوبک اوزان بنائے گئے تھے۔ جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے کھنڈرات سے حاصل شدہ چند مہریں دیکھیں، یہاں پر کچھ جانور کی شکلیں بنائی گئی ہیں، ساتھ میں کچھ انسانی شکلیں یا کچھ لکیریں وغیرہ بنائی گئی ہیں جو کہ ان کی نشانیوں کے طور پر رکھی گئی اس وقت میں رکھی جاتی تھی۔ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وادی سندھ کے لوگوں کے جو فن تعمیر، ان کے گھر وغیرہ اور ان کی تعمیرات وغیرہ کس طرح کی تھی۔ شہری منصوبہ بندی اور فن تعمیر۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ 5000 سال قبل یہاں جو قوم آباد تھی وہ فن تعمیر میں بہت اچھی خاصی مہارت رکھتی تھی۔ انہوں نے مکانات اور دوسری تعمیرات میں پختہ اینٹوں کا استعمال کیا۔ گھروں کے فرش بھی پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ ان کھنڈرات کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ فن تعمیر کے علاوہ حفظان صحت کے اصولوں سے بھی پوری طرح آگاہ تھے۔ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ صحت کے لیے تازہ ہوا اور اچھی روشنی بہت ضروری ہے، اس لیے انہوں نے اپنے گھروں کی تعمیر اس طرح کی کہ ان میں تازہ ہوا اور روشنی آسانی سے گزر سکے۔ یہ تہذیب تقریباً 1000 سال پر محیط تھی۔ یہاں شہر منصوبہ بندی کے تحت بنائے گئے تھے۔ تعمیر کے لیے ایک ناپ کی پکی اینٹ استعمال کی جاتی تھی۔ ان شہروں سے تانبے، سیسا اور دھات کے نمونے بھی حاصل ہوئے ہیں۔ ان دھاتوں اور پکی اینٹوں کی موجودگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آتشی بھٹیوں کا رواج عام تھا۔ کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے گڑھے بنائے جاتے تھے۔ ہر مکان میں غسل خانے بنے ہوئے تھے۔ گندے پانی کے نکاس کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا۔ گلیاں اور راستے کشادہ اور کھلے رکھے جاتے تھے۔ غلہ، گودام اور دوسری عمارتیں شہر میں موزوں اور مناسب مقامات پر تعمیر کی گئی تھیں، جن میں درسگاہیں، عبادت گاہیں اور محلات شامل ہیں۔ گھروں کے نیچے گرمی سے بچنے کے لیے تہہ خانے بھی بنائے جاتے ہیں۔
यहाँ पर आप تصویر میں دیکھ سکتے ہیں وادی سندھ کی تہذیب کے کھنڈرات میں نالیوں کا منظر کہ اس طریقے سے کچھ نالیاں بنائی گئی تھیں اس زمانے میں۔ اسٹوڈنٹس آج کا ٹاپک ہم لوگ یہیں پر سماپت کرتے ہیں جی۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ معیشت، پیسے کی پیداوار اور لین دین اور اس کی تقسیم کار کے بارے میں جانا کہ وادی سندھ کا معاشی نظام کن چیزوں پر انحصار کرتا تھا۔ سب سے پہلے زراعت اور دوسری چیز تھی ٹریڈ یعنی کہ تجارت۔ زراعت ایگریکلچر، اس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ پہلا پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ اناج اور پھلوں کا استعمال کرتے تھے وہ لوگ۔ اس کے علاوہ دودھ، انڈا، مچھلی، سور، بھیڑ اور مرغی کا گوشت اور سبزی وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ کام کاج کے لیے جانوروں کا استعمال ہوتا تھا جیسے اونٹ، بکریاں، بھینسیں اور پرندے وغیرہ۔ اناج ذخیرہ کرنے کے لیے گودام بنائے جاتے تھے۔ زراعت میں گندم، پھلی اور جو کی کاشتکاری بھی کی جاتی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے روئی کو اگا کر کپڑا بنانا شروع کیا تھا۔ دوسری چیز ہم نے دیکھی ٹریڈ، تجارت، مال کا لین دین۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ تجارت پیشہ تھے، درآمدات اور برآمدات کرتے تھے۔ درآمدات سے مراد اپنے ملک میں کوئی چیز منگوانا اور برآمدات سے مراد اپنے ملک سے اپنی چیز دوسرے ممالک پر فروخت کرنا۔ ٹھیک ہے، درآمدات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خریداری کرتے ہیں دوسرے ممالک سے، اور برآمدات میں ہم لوگ بیچتے ہیں یعنی فروخت کرتے ہیں۔ پھر دوسری چیز جواہرات کی برآمدات کرتے تھے یعنی کہ بیچتے تھے کیونکہ یہ لوگ جواہرات بنانے میں بہت ماہر تھے۔ پھر ہم نے دیکھا ذرائع آمد و رفت میں وہ بیل گاڑی، اونٹ، گدھے کا استعمال کرتے تھے، موروں کا استعمال کرتے تھے، مال کے بدلے مال ہوتا تھا، ناپ تول کا سادہ نظام ہوتا تھا۔ ہاتھی دانت پر بنائی گئی سب سے چھوٹی اکائی 1.704 ملی میٹر تھی۔ اعشاری نظام کا استعمال اور 10 کو بہت اہمیت تھی۔ وزن ناپنے کے لیے مکعب نما اوزان بنائے گئے تھے۔ شہری منصوبہ بندی اور فن تعمیر کے بارے میں جانا۔ فن تعمیر میں بہت مہارت رکھتے تھے وادی سندھ کے لوگ۔ پختہ اینٹوں کا استعمال کرتے تھے۔ تازہ ہوا اور روشنی کا پراپر نظام انہوں نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا۔ اس کے علاوہ آچھی بٹیوں کا رواج عام تھا جہاں پر اینٹیں وغیرہ اور دھات وغیرہ کو پگھلایا جاتا تھا۔ کوڑا کرکٹ کے لیے بڑے بڑے گڑھے بنائے جاتے تھے اور ہر ایک مکان میں، ہر ایک گھر میں جو ہے وہ غسل خانے بھی موجود تھے۔ گندے پانی کے نکاس کے لیے باقاعدہ پراپر ایک نظام بنایا گیا تھا اور انتظام موجود تھا۔ گلیاں وہاں کی کھلی اور کشادہ تھی۔ غلہ، ایک گودام بنائے گئے تھے جہاں پر غلہ وغیرہ کو اسٹور کیا جاتا تھا، اور دوسری عمارتیں جیسے درسگاہیں، عبادت گاہیں، محلات وغیرہ بھی وہاں کے بہترین مقامات پر بنائے گئے تھے۔ گرمی سے بچنے کے لیے تہ خانے بھی بنائے گئے تھے گھروں کے اندر۔ کلاس ابھی آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس سبق میں جتنا بھی میں نے آپ کو اہم نکات پڑھائے ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے پراپر، پھر اسے ایک دفعہ دہرا کر اپنے رف رجسٹر یا پریکٹس رجسٹر پر رائٹ کرنا ہے۔ پراپر مارجن لائنز اور ڈیٹس اور اپنے نیم کے ساتھ رائٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ٹرم کا جو ہوم ورک آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے سبمٹ کرانا ہے اپنے اسکول میں، آ کر اسکول میں جمع کروانا ہے۔ جنہوں نے کروا دیا ہے ویل اینڈ گڈ، جنہوں نے نہیں کروایا تو کائنڈلی وہ اپنا ہوم ورک آ کر سبمٹ کروائیں، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ فوراً کر بھجوائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے فرسٹ ٹرم کے جو ہوم ورک کا جو ریکارڈ ہوگا اس کے اوپر ہی آپ لوگوں کی پروگریس رپورٹ تیار کی جائے گی یا رزلٹ بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ ٹرم کا جو ہوم ورک آپ لوگوں کو مل چکا ہے اسے آپ لوگ ساتھ ساتھ کرنا ہے اور اپنی نیٹ کاپی پہ کرنا ہے، بالکل ویسا ہی کرنا ہے جیسے آپ لوگوں کو اسکول میں کرایا جاتا تھا۔ پراپر مارجن لائنز، ڈیٹس، نیم کے ساتھ ہر چیز پراپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو لیکچر آپ لوگوں کو ہم لوگ دیتے ہیں ویڈیوز میں، جو کریٹو ورک دیتے ہیں اس میں، تو وہ آپ لوگوں نے اپنے پریکٹس رجسٹر پر یا رف رجسٹر پر رائٹ کرنا ہے۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔